जी शारिक, मैं इस वक्त ऑनलाइन हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। जी, आप कंटिन्यू कर लें, तमाम लोग जॉइन कर चुके हैं। ज्वाइन कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको कुरान मजीद की कुछ आयात सुनाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं उसके ऊपर एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू करता चला जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि सुकून किस अहमियत का हामिल है। यानी कुछ तो मैं आपको सुना ही चुका, लेकिन चंद एक जो है वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अच्छा जी, देखिए जी, ये सूरह अल फतह, हम उसका एक तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूं कि वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून डाल दिया, ताकि अपने ईमान के साथ साथ वो और भी ईमान में बढ़ जाएं। और आसमानों और जमीन के लश्कर तो अल्लाह ही के हैं, अल्लाह दाना बा हिकमत है। यानी मुसलमानों के दिलों में सुकून डालना, ये सकीनत डालना, ये अल्लाह पाक की जानिब से खुसूसी अता है। फिर देखिए, यही सूरह अल फतह की 18 आयत को देखते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया, जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे थे। इनके दिलों में जो था इसने मालूम कर लिया और इन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया और उन्हें करीब की फतह नसीब फरमाया। फिर देखिए, इसी की 26 आयत, कि जबकि इन काफिरों ने अपने दिलों में हमियत को जगह दी और हमियत भी जाहिलियत की, सो अल्लाह ताला ने अपने रसूल और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तकवे की बात पर जमाए रखा। यानी ये तस्कीन नाजिल फरमाना, वही वाली बात, ये सकीना आप इसे कह लें, सकून कह लें, इसे आप इत्मीनान कह लें, ये उसी हकीकत की जानिब इशारा है। सूरह अल तौबा को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि फिर अल्लाह ने अपनी तरफ की तस्कीन अपने नबी पर और मोमिनों पर उतारी और अपने वो लश्कर लश्कर भेजे जिन्हें तुम नहीं देख रहे थे और काफिरों को पूरी सजा दी। इन कुफार का यही बदला था। गोया सूरह तौबा के अंदर, जो कि एक अजाब की सूरह है, उसमें भी बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल की है मोमिनीन की जानिब। तो यानी आप देखिए कि किस कदर की जो है ना, यानी ये अहमियत है सारी उसकी। सूरह तौबा की एक और मैं आयत पेश करता हूं कि अगर तुम इनकी मदद ना करो तो अल्लाह ताला ने ही इनकी मदद की, और जबकि इन्हें इन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था। दो में से दूसरा, जबकि वो दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन इस पर नाज़िल, यानी इधर भी तस्कीन नाजिल फरमाई गई। तो ये तस्कीन के नजूल को अल्लाह ताला मोमिनीन पर खास करम की निशानदही बता रहे हैं, और बार बार मुख्तलिफ जगहों पर। मैं चंद एक बता रहा हूं जो आपके सामने है, ठीक है, कि जिसको आप ये समझ सकते हैं कि भाई कुरान मजीद कितनी ज्यादा तलकीन कर रहा है। फिर ये देखिए कि सुकून का एक लाजमी नतीजा इत्मीनान है ना। यानी जिसको हम कहते हैं एक साफ दिल होना, ये जो कहता है यार इसका दिल बड़ा साफ है, पुरसकून इंसान है, उसी का मामला होगा। तो देखिए, उसको मुख्तलिफ अल्फाज में बताया कि जैसे कुरान मजीद की आयत है कि जिस दिन इंसान के ना माल काम आएगा ना औलाद, मगर जो अल्लाह के पास साफ कल्ब लेकर आएगा। तो यानी साफ कल्ब लेकर आएगा तो जनाब कामयाब होगा, वरना देखिए कैसे बयान किया जा रहा है कि बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं वो हमसे मख्फी नहीं। बतलाओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है, या वो जो अमनो अमान के साथ कयामत में साथ आए। यानी अमनो अमान के साथ आएगा तो वो अच्छा है, या वो जो कि सजा का हकदार ठहरे। सूरह अल फजर के अंदर, ठीक है, ये आपको मैं इनकी 27वीं और 28वीं आयत बता रहा हूं, जो मेरे ख्याल से हम सभी की पसंदीदा है, मेरी भी बहुत ज्यादा पसंदीदा है, कि या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, के ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह के तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। क्या खूबसूरत बात है। यानी अल्लाह पाक, यानी कुछ तफासिर में यह है कि अल्लाह पाक कहते हैं अपने मोमिन बंदे से कि या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान पाने वाली नफ्स। और बास तफासिर ये कहती हैं कि अल्लाह के मलाइक अल्लाह की जानिब से बात कह रहे होते हैं कि ए इत्मीनान वाले नफ्स, लौट चल तू अल्लाह की जन्नतों की तरफ, अल्लाह तुझसे राजी है, तू अल्लाह से राजी है, जो उसका मफहूम है, जो बात बयान किया।
یہ تو نفس المطمئنہ، تو یہ یعنی کہنا چاہیے کہ یہ پیک ہے کامیابی کا کہ کوئی شخص نفس سے مطمئنہ کے ساتھ اٹھایا ہے. یعنی سوچیے ابھی آپ کا معاملہ نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی روح نکالی جا رہی ہے اور فرشتے آپ کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ یا یہ تو نفس المطمئنہ، یہ مزے آ گئے. نہ ابھی قبر کی بات ہے نہ جہنم کی بات ہے، تو یہ اطمینان، یہ نفس، اس کی کوشش کتنی اہم ہے، یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اس بارے میں. اچھا دیکھیں، سکون کی نا ایک سطح وہ ہے جو سب کو حاصل ہو جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں سکون حاصل ہے. یعنی آپ کو ہندوؤں کے یوگی ملیں گے، وہ کہیں گے جی ہم بڑے پرسکون ہیں، وہ اس طریقے کے باقاعدہ یوگا اور مختلف میڈیٹیشن، مراقبے، وہ ساری چیزیں کریں گے اس کے اندر اور کہیں گے جی ہمیں سکون حاصل ہے. اسی طریقے سے آپ یہودیوں کو دیکھیں گے، وہ سکون کی بات کرتے ہیں. آپ عیسائیوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے there is a holy spirit inside me، ٹھیک ہے، I feel the peace in my heart. یہ ہم روزانہ کی چیز دیکھتے ہیں اس کے اندر، تو ہر بندہ سکون کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو مسلمان بھی سکون کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی اگر کہ سبھی جگہ سکون بٹ رہا ہے تو پھر کیا جو ہے نا اس کے اندر کیا فرق ہے؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سکون وہ ہے جو عارضی ہے اور نقلی ہے، جعلی ہے. ٹھیک ہے، جو سکون عارضی ہو نا، جو ختم ہو جاتا ہو، وہ سکون پھر سکون نہیں ہے، وہ وقتی دلاسا ہے. ایسا وقتی دلاسا تو بعض اوقات آپ کو ڈرگز لینے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. کیوں پیتے ہیں لوگ شراب، اور کیوں لیتے ہیں یہ مختلف قسم کی ڈرگز؟ یعنی یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہ جی ہپنو تھراپسٹ کے پاس جاؤ اور یہ جو ہے نا اس کاؤنسلر کے پاس جو ہے نا تمہیں کروانے کی ضرورت ہے اور تم سارے جو ہے نا وہ سیشنز لو. ایک ہیروئنچی سے پوچھیں، ایک چرسی سے پوچھیں، وہ کہیں گے بھیا میرے پاس آؤ، دیکھو ایک دم لگاؤ، سارا سکون، سارے غم بھول جاؤ. تو عارضی سکون جو ہے نا وہ سکون تھوڑی ہے، وہ تو فرار ہے اس ساری چیز سے. تو یہ عارضی اگر آپ کا سکون ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سکون حقیقی نہیں ہے. حقیقی سکون وہ ہے کہ جو جب آپ کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ رخصت نہیں ہوتا. یعنی عین مصیبت کے وقت میں بھی وہ آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے، عین پریشانی، عین دکھ کے وقت میں بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ کی آنکھیں آنسو گراتی ہیں لیکن آپ کا دل اس سکون سے مزین رہتا ہے. اس سکون کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، اور اس سکون کو بطور نور ایک آپ محسوس کرتے ہیں، ایک روشنی کے طور پہ آپ اپنے اندر اسے پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں نا ایمان کا مزہ چکھ لیا. یہ مزہ چکھنا کیا ہے؟ کہ یہ وہی سکون ہے جو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک دنیا بسائے ہوتا ہے. تو یہ بڑا فرق ہے. اور حقیقی سکون اور نقلی سکون میں فرق کیا ہے؟ اس کو میں نے بڑا غور کیا، دیکھا. اور چونکہ میں انگلینڈ میں کوئی 17-18 سال سے مقیم ہوں اور دعوت کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں، یا ہر طرح کے مذاہب سے، وہ مذاہب ہوں، ملحدین ہوں، وہ شیطان کے پجاری ہوں، ہم نے تو ہر کسی سے بات کی اور پتہ نہیں بے بہا لوگوں سے بات کی اور کرتے رہتے ہیں اس میں. تو اس بارے میں نے بڑی کھوج کی کہ یار یہ کیا سکون کو ہم کیسے سمجھیں گے، کہ حقیقی سکون کیا ہے. تو جو بات مجھے سمجھ آئی وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اختلاف کا آپ کو حق حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سکون حقیقی وہ ہے جو بیک وقت آپ کو عقلی طور پر بھی حاصل ہو اور قلبی طور پر بھی حاصل ہو. یعنی عقل اور قلب کی یکجائی ہو جائے، ایک ہارمنی حاصل ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں جو سکون کی کیفیت حاصل ہوگی وہ لانگ لاسٹنگ یا ایور لاسٹنگ ہے. جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ صرف ایک پہلو پکڑ کر کسی سکون کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈھکوسلا ہے، ایک دھوکہ ہے جو آپ اپنے آپ کو. یعنی یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر بھی سکون حاصل ہو اور قلبی طور پر بھی. دیکھیں ہمارے اندر دو پرسنالٹیز بستی ہیں. ہم کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ ہر چیز ہم منطق سے اور عقل سے جو ہے نا 2+2 کر کے جو ہے نا ہم سالو کر سکتے ہیں. نہیں، ہمارا ایک جذباتی وجود بھی ہے. جیسے ہمارا یہ ایک حیوانی وجود ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ناک ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کی زبان ہے، اس کا دماغ ہے. اسی طریقے سے ایک روحانی وجود بھی ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی کان ہیں، وہ بھی سنتا ہے، اس کا بھی دماغ ہے، وہ بھی سوچتا ہے، اسپرچوئل انٹیلیجنس وغیرہ. تو ان دو وجودوں کی یکجائی کا نام انسان ہے. حیوانی وجود پلس روحانی وجود از اکول ٹو انسان ہے. تو یہ حیوانی وجود جو ہے اس میں اور روحانی وجود میں، نورانی وجود میں یکجائی ہوگی تو آپ کو سکون کی کیفیت حاصل ہوگی. لیکن اگر آپ ایک جانب اپنا سارا زور لگا دیں گے اور دوسرے کو فراموش کر بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سکون سے عاری ہو گئے. یعنی آپ کو جو ہے نا پھر وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس میں دیکھیے مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن سے بڑا سکون حاصل ہوتا ہے. یعنی ہم میڈیٹیشن کرو بھائی، میڈیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ کوئی اوم کی مالا جپ رہا ہے
ٹھیک ہے. ہمارے والے ہیں تو وہ اللہ کی صدا لگا رہے ہیں کہ بھائی وہ نور آ رہا ہے اور ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر تو کہنا چاہیے انگریزوں کے ہاں تو جو ہے نا آپ سمجھیں کہ جگہ جگہ جیسے جم کھلے ہوتے ہیں ایسے ہی جو ہے نا میڈیٹیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں لوگ بیٹھے ہوئے وہ سکون حاصل کیا جا رہا ہے جناب. اس میں وہ باقاعدہ بعض اوقات وہ بیٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ سکون کی وہ پریکٹس ہو رہی ہے. سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا واقعی میڈیٹیشن سے آپ اس حقیقی سکون کو حاصل کر سکتے؟ نہیں, نہیں کر سکتے میرے نزدیک نہیں. میں جانتا ہوں آپ میں سے جو لوگ اسے پریکٹس کر رہے ہوں گے انہیں بڑی زور کے لگی. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ظاہر ہے یہ پلیٹ فارم ایسا ہے, یہ اکیڈمی ایسی ہے کہ یہاں پر آپ بہت سارے ان موضوعات کو اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن میں خود اس کا طالب علم ہوں. میں میڈیٹیشن کو اچھے سے دیکھتا رہا ہوں, میں خود کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں ہپنوسس کو میں 3-4 دفعہ اپنے آپ کو ہپنوٹائز کرایا. دنیا کے سب سے بڑے ہپنوٹسٹ جو کہ ڈیرن براؤن, ٹھیک ہے, ان سے جا کر ملا. اور اس طریقے کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی ہیں, وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا میں نے جائزہ لیا, ان لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے میڈیٹیشن کے ذریعے سکون حاصل کیا. لیکن وہ سکون اگین بڑا عارضی ہوتا ہے. یعنی وہ سکون ان کا پل میں رخصت ہو جاتا ہے جب آپ انہیں کسی بات پہ ٹریگر کرتے ہیں. یعنی یہ وہی بات ہے کہ یہ قلب کی دنیا کو تو پرسکون کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, عقل سے ناتا توڑ رکھا ہے. یہ ہے نا کہ بھئی آپ اپنے ذہن کو پرسکون کر لیں, بس آپ جائزہ لے رہے ہیں اور خیالات جو ہے نا وہ جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں, آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے نا آپ نے سوچنا نہیں ہے, آپ نے بس ارتکاز رکھنا ہے اس پہ. سانس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں پہلے, اس طریقے جتنے بھی تمام معاملات ہیں اتنے اس کے اندر. لیکن سکون جو حقیقی ہے وہ یہ نہیں ہے. یہ کیا یہ آپ کو عارضی سکون دیں گے, یقیناً دیں گے. اور یہ چاہے وہ کیمیکلز کا فلو جس کو آپ کہتے ہیں پیدا ہوتا ہے, تو مثال کے طور پہ جو ڈی ایم ٹی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, لیکن جو سائیکاڈیلکس ڈرگز ہوتی ہیں اور اس بارے میں جو ہے نا ایک بڑی ایک دنیا بات ہے. تو ڈی ایم ٹی ہمارا دماغ پروڈیوس کرتا ہے اور وہ میڈیٹیشن کے اندر آپ خود پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو آپ کو وہ دنیایں بھی دکھتی ہیں, آپ کے ساتھ بہت سے معاملات بھی ہوتے ہیں, بھائی روحانی کھڑکی کھل گئی اور چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سکون بھی آپ کو اس کا ایک لیسٹ ڈومین میں حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی حاصل. لیکن یہ حقیقی سکون نہیں ہے. ان سے جب آپ گفتگو کریں گے یہ سوالات کا سامنا نہیں کر سکتے. جہاں آپ نے ان کو ریشنلی چیلنج کیا وہاں سارا سکون رخصت ہو گیا. اور یہ میں نے متعدد بار کر کے دیکھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیٹیشن کوئی بری چیز ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ, یو شوڈ ڈو دیٹ. نہ کوئی اس حوالے سے, لیکن اس کو اس حقیقی سکون کی بنیاد سمجھ لینا یہ غلط ہے. یعنی یہ آپ کو اس سوچوں کے شور سے کچھ ہاں بھر کا سکون تو عطا کر سکتا ہے. لیکن جس سکون کی میں بات کر رہا ہوں جو ایک سرشاری کی کیفیت ہے, جو آپ کو اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ اپنے احاطے کے اندر رکھتی ہے, وہ تبھی حاصل ہوگا جب آپ انٹلیکچوئل اور اسپرچوئل دونوں حوالوں سے پرسکون. یعنی بیک وقت آپ ایک متکلم بھی ہو اور بیک وقت آپ ایک صوفی بھی ہو. صوفی اور متکلم کا اجتماع ہو جائے آپ کی شخصیت میں, اور یہ عین ممکن ہے. یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے, خاص طور پہ قرآن مجید کے طالب علم کے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اب یہ جو کرسچن ہے وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ڈونٹ آسک کوسچن, اٹس اے میٹر آف بلیف. There is a Holy Spirit inside me which have given me this peace. I feel so peaceful. یہی بات آپ کو مسلمانوں میں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی یہ تو ایمان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جس کو یقین ہو گیا اس کو دلیل کو ذلیل کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. عقل تو بڑی ہیچ ہے, قلب ہی سارا کچھ ہے. عقل کی تو کوئی حیثیت نہیں. وہ سارے شعر بھی پکڑ لائیں گے, اقبال کے چند شعر آپ کو سنا دیں گے کہ عقل تو اتنی بیکار اور قلب یوں. وہ یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ بھائی اب اگر اقبال قلب پہ آئے تو پہلے وہ عقل کے سفر میں معراج پہ پہنچے. غزالی کی تم کوٹ کر رہے ہو, غزالی نے عقلی طور پر کیا کام کیا ذرا جا کر اس میں تو جھانک کے دیکھو. ٹھیک ہے. ابن عربی کی تم بات کرتے ہو نا, فتوحات مکیہ پڑھ کے تو دیکھو, لگ پتہ جائے گا کہ کتنی عقل کی وادیوں میں گزر کے آئے. تو آپ بڑے علامہ نکلے, آپ فوراً دل کی اس دنیا پہ اس کو اسکپ ہی کر دیتا ہوں, عقل کوئی کچھ ہے نہیں. ایسا نہیں ہے, ان دونوں کی یکجائی ہے. البتہ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قلب بادشاہ ہے اور عقل اس کی وزیر ہے. اس وقت عام لوگوں کے لیے عقل بادشاہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں عقل ہی سارا کچھ فیصلہ کرے گی. لیکن وہ وقت آتا ہے جب آپ عقل کی معراج پہ پہنچ جاتے ہیں اور قلب پہ آپ آگے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قلب بادشاہ ہے اور عقل اس کی وزیر ہے, جو کہ غزالی نے اور امام ابن القیم نے
اس کو بڑے اس سے بیان کیا، لیکن بہرحال وہ موضوع الگ ہو جائے گا. تو میں کہہ کیا رہا ہوں کہ حقیقی سکون یہی ہے، ورنہ تو بھائی آپ کو یہ ہندو عیسائی سارے سکون کے دعوے کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن انہیں آزما کے دیکھیں. لیکن میں نے آزمایا ہے. میرا ایک باس تھا جو کہتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، کرسچن باس تھا. ٹھیک ہے، کہتا ہے مجھے جیزس آتے ہیں، وہ آ کر مجھے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں اور وہ بات کرو، اور وہ کئی باتیں بتا بھی دیتا تھا. یعنی ایسی باتیں جس کو ہم کہتے ہیں نا ریموٹ ویونگ سے متعلق جو ہے، تو اس کو کئی باتیں پتہ چل جاتی تھی. یعنی اس نے مثال کے طور پہ بتا دیا کہ بھائی عظیم جو تمہاری وائف کو بیماری ہے نا، وہ اس کو فائبرائڈز ہو گئے. ٹھیک ہے، فائبرائڈ ایک ایسا لفظ ہے، آپ کہتے ہیں یہ کہاں سے سالے کو پتہ چل گیا؟ تو صرف مجھے پتا تھا اس میں. تو وہ اس کی ساری سائنس الگ ہے کہ قرین سے بات کو اس میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال وہ ان ساری چیزوں کے اندر اور بہت پرسکون بھائی. ہر وقت وہ جیسے چیونگم چباتے ہوئے او واٹ اے ونڈرفل مارننگ. ٹھیک ہے, God bless us with so much blessings. I can't thank enough. He is like that. اتنا پرسکون. اچھا میں بھی پرسکون. اچھا اسے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہو کے کیسے پرسکون ہے, اور مجھے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ یار یہ جو ہے وہ جیزس کو خدا کہتا ہے معاذ اللہ. یعنی صرف وہ خدا کے بیٹے پہ بھی اکتفا نہیں کرتا تھا, کھل کے کہتا تھا جیزس خدا ہے اور وہ مجھ پر وہی بیچتے ہیں. تو یہ کیسے پرسکون ہے؟ تو اس سے جب بات ہوئی, ایز سون ایز میں اس کو لے کر گیا ہوں عقلی میدان کے اندر, اس کے سامنے میں نے بائبل کوٹ کرنے کی کوشش کی, اس کا سکون رخصت ہو گیا, فرار ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ عجیب ہی ایک جو ہے نا اس کا نقشہ آ گیا, اور اس طریقے کی متعدد جو ہے میرے پاس مثال موجود ہیں. لیکن بہرحال دس از ناٹ دا پوائنٹ کہ اب ہم اسی کے اندر چلتے چلے جائیں. سکون بہرحال وہی ہے کہ جو عقلی طور پر بھی, یعنی آپ کو اس کے جوابات معلوم, اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکتا ہو. آپ کو عقلی کوئی سوال پوچھے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ ہائے ہائے میرا تو اسلام ایمان چلا گیا, کوئی تاش کے پتوں کا محل تھا گویا تیز ہوا گری گر گیا, ہر کسی کا ایمان ہی خطرے میں رہتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے, تو یہ عقلی طور پر آپ کی یہ سطح ہو, اور قلبی سطح پر بھی آپ بڑے زبردست ہوں کہ آپ کا دل مسرور ہو, آپ کسی ایک کھوکھلے بانس کی طرح نہ ہو کہ جو اندر سے, یعنی جیسے ڈھول جو ہے نا وہ کھوکھلا ہو تو زیادہ زور کے بجتا ہے, تو باتیں تو وہ خوب کرے, ہر بات کی دلیل سے تو جواب دے دے, ذاکر نائک بنا گھوم رہا ہو. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے نا اندر قلب کی دنیا ویران ہو, سکون ہی نہ ہو زندگی کے اندر, تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ دونوں چیزیں اپنے اندر, ان دونوں کی یکجائی جو ہے وہ اہم ہے. انٹلیکچولی آپ اپنے آپ کو بنیادی سوالات سے جب تک نہیں گزارتے تو وہ آپ کو سکون حاصل نہیں ہوتا. یعنی یہ بات کہ آپ کو اس بات پر یقین آ جائے عقلی طور پر کہ خدا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اسلام کا خدا, کہ ہندوؤں کا خدا, کہ یہ بات کہ خدا ہے. ٹھیک ہے, یہ وجود خدا سے متعلق. پھر یہ کہ اس خدا نے, وہ خدا ایک ہے, یعنی یہ توحید, یعنی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ صحیح ہے, ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ وشنو شیوا اور برہما والی جو پوری تفصیل بتائی ہوئی ہے شاید یہ والی جو ہے نا بات درست ہے. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر اس بات پر پہنچنا کہ ہاں یار توحید ہے, اللہ ایک ہی ہے. ان مذاہب کے اندر بھی جب اس کی کور نکالتے ہیں, آپ ان کا جائزہ لیتے ہیں, شارف تو اس میں خوب ماہر ہے, لیکن تھوڑے بہت ہم بھی طالب علم میں, میں نے بھی ان اسکرپچرز کو پڑھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی توحید کہاں پر ہے موجود, تو آپ توحید پر پھر قائل ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ اس پر ہوتے ہیں کہ کیا قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے, اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں, سمجھتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ آپ پر یہ واضح ہو گئی کہ ہاں اللہ ہے, ہاں اللہ ایک ہے, ہاں یہ قرآن مجید اللہ ہی کی کتاب ہے, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی کے پیغمبر ہیں, تو اب آپ کے لیے جو اصول ہے وہ وہی سمانا وطانا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, وہ والا اصول لاگو ہوگا. اب آپ ہر چیز میں چہ پہ نہیں کریں گے, اب تو آپ کو جو احکام دیے جائیں گے اس پہ عمل کریں گے. اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ اتنی پڑھوں گا اتنی نہیں پڑھوں گا, یہ کیوں دے دیا, یہ کیوں ہو گیا. آپ پر ثابت ہو گئی آخری درجے میں, بنیادی سوالات کو آپ نے عقلی طور پہ پا لیا. اس کے بعد آپ عقل سے اس کی حکمت کھوجنے کی تو کوشش کریں گے, لیکن اس کو قبول یا رد کا معیار نہیں بنائیں گے. تو یہ عقلی سفر ہے جس سے آپ اپنے آپ کو گزارتے ہیں اور قائل کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر. میں آپ کو ایگزسٹینشیل کوسچنز کے حوالے سے بتا رہا ہوں, اور ایک قلب کی دنیا ہے جو میں نے بتایا کہ ایک پورا قلبی وجود ہے, اس کا کیا آپ نے معاملہ کرنا, یہ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ قلب آپ کا کیسے ہوگا, کیسے آپ اس چیز کو دیکھیں گے, اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے. آپ کا قلب ایک آئینے کی مانند ہے, ایک مرر کی مانند ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے نا, ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا قلب ایک آئینے کی مانند ہے, اس کے اوپر ہم نے گناہوں کی گرد اور مٹی اور زنگ لگا دیا. اس کو صاف کرنا ہے, اس کی صفائی کے مختلف طریقے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ صوفی الگ طریق بتاتے ہیں اور کئی جو ہے نا پریکٹسز کی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اس قلب کی دنیا کو بھی آباد رکھنا ہے، تو اس کے لیے جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو استغفار کرنی ہے، اذکار کرنی ہے، تفکر و تدبر قرآن مجید پر کرنا ہے اور صحیفہ کائنات پر کرنا ہے۔ صحیفہ کائنات مطلب یہ فطری مزہ ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو سوچنے کی دعوت بھی دیتا ہے، کہتا ہے افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا یعقلون، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، جانور ہو کیا، اندھے بہرے ہو، گونگے ہو، یہ قرآن مجید آپ کو اکساتا ہے سوال پوچھنے کے لیے، وہ دلیل پیش کرتا ہے، دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے تم انجیل یا تورات یا اس سے بڑی کوئی گواہی لے آؤ میں وہ مان لوں گا، یہ کہلواتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مکالمہ سوچنے سمجھنے کو وہ آپ کو ابھارتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی دل اور ذہن دونوں کی جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ریفرنشنگ کر کے دکھاتے ہیں، اور آپ کا قلب جو ہے وہ جب ایک دفعہ ان سب چیزوں سے صاف ہوتا ہے، ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید اترتا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف، تو یہ جب آپ کے اوپر نزول ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں تو اب ایک قلب کی دنیا آباد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قلب کی دنیا کسی کو ہرانے کے لیے نہیں ہوتی، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ حق کو پہچاننے کی اور حق پر چلنے کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ کا قلب پھر ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جس کا ایک لازمی نتیجہ سکون ہے، اور دوسرا پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے لیے مختلف روحانی وارداتوں کی بھی کھڑکی کھل جاتی ہے، آپ کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس کی کوئی ریشنل ایکسپلینیشن یا عقلی توجیہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس میں، لیکن وہ بہرحال ثانوی نوعیت کے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا قلب کی دنیا آباد، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، کہ حدیث کا ایک مفہوم بتا رہا ہوں، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، یعنی سانس لینے کا نام تھوڑی زندگی ہے، صرف سانس لے رہے ہیں چل پھر رہے ہیں تو زندہ ہے، تو زومبیز ہیں جو ایسے ہی چل رہے ہیں، وہ جو ذکر یعنی اللہ کی یاد دہانی میں زندہ رہتا ہے، اس کا قلب جڑا رہتا ہے، وہ پھر زندہ ہے۔ تو جناب یہ دونوں کی یکجائی ہے، اسے اختیار کریں گے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ العزیز، اور میرے خیال سے وقت میں نے کافی لے لیا ہے، کلام کا اسی جگہ پر اختتام کرتا ہوں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو بات میں نے اچھی کہی ہو، بہتر کہی ہو، وہ آپ کے دل اور عقل دونوں میں گھر کر لے، اور جو بات مجھ سے غلط ہو گئی ہو اسے میری ناکامی پر، میری کم علمی پر محمول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے اور آپ کی یادداشت سے محو بھی کر دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا اکرم الحاکمین، آمین یا احسن الخالقین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ عظیم بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری رہنمائی کے لیے یہاں موجود رہے اور اتنے اچھے انداز میں آپ نے جو ہے ہمارے سامنے سکون قلب کے مختلف ڈائمنشن سے ہمارے سامنے اس کو جو ایکسپلور کر کے بتایا۔ جو میرے لیے ذاتی طور پر جو بڑی اہم باتیں جو میں نے نوٹ کی خاص طور پر وہ یہ تھی کہ اگر ہمیں سکون قلب حاصل نہیں ہے اور ہم بہت زیادہ ریچولیسٹک انسان ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام چیزیں ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جو دین کی تفہیم حاصل کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بہرحال کچھ نہ کچھ کہیں غلطی موجود ہے، تو ہمیں اس پر اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جو ہمارے دین کے جو چھوٹے چھوٹے سے احکامات ہیں، مثال کے طور پر جو آپ نے بتایا کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں گریٹ کرتے ہیں تو ہم بلیسنگز دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے تو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر جو ہے ہم نے بغض حسد اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ غلاظتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہم برا بھلا دوسرے شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم آئندہ کسی کو السلام علیکم کہیں تو واقعتاً ہمارے دل سے دعا نکلنی چاہیے کہ واقعی تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ کسی سیشن میں آپ کو پھر میں مدعو کروں گا۔ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، آپ کو سن کر، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تمام شرکاء کا بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ وہ موجود رہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا ایک اور جو ہے وہ سیشن ہوگا خوابوں کے حوالے سے، جس میں ہم علم نفسیات اور روحانیت کی روشنی میں خوابوں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی بہتر اور مستحکم حالت میں رکھے، اور جہاں کہیں بھی ہم رہیں خوش رہیں، شاد رہیں اور آباد رہیں۔ السلام آمین علیکم ورحمۃ آمین، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔